बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले एक ताज़ा खबर ले लें और वो खबर ये है कि इज़राइल ने फिर शरारत की है और कहा जा रहा है, मुख्तलिफ खबरें हैं कि इज़राइल की जो फ़िज़ाइया है उसने इस्फ़हान पर हमला किया है, और दूसरी खबर ये है कि इज़राइल ने जो है वो मिसाइल दागे हैं। रद्द-ए-अमल में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वो कहा है कि इस दफ़ा हम 12 दिन इंतज़ार नहीं करेंगे और फैसला कुन वो हमला किया जाएगा इज़राइल पर। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन खित्ते के जो हालात हैं वो तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और ऑटोमेटिकली हम इसकी लपेट में आएंगे, क्योंकि आज 3% वो तेल की कीमत बढ़ी है। ये तो पहले बहाने मांग रहे हैं हमारे हुक्मरान, तो अल्लाह करे मामलात संभल जाएं, वरना पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद अजीरन होने के चांस हैं। आज आपके लिए एक ऐसे शख्स की कहानी लाया हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई, गुफ्तगू की गई, और जो एक वक्त में पाकिस्तानी फ़ौज का, बल्कि हिंदुस्तानी फ़ौज का, ब्रिटिश आर्मी का मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर था। कहते हैं कि उस जैसा डेकोरेटेड और डेकोरम वाला सोल्जर वो ब्रिटिश आर्मी में नहीं था। बर्मा के महाज पर उसने लड़ते हुए जो है वो बरतानिया से वो मिलिट्री क्रॉस भी लिया, और इसके अलावा 65 की जंग में उसने पाकिस्तान का निशाने हैदर के बाद सबसे बड़ा जो है वो एजाज हिलाल जुर्रत फील्ड मार्शल अयूब खान ने उनको दिया। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ AA के न्याजी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जिनको ब्रिटिश आर्मी ने बर्मा में टाइगर न्याजी का खिताब दिया। फिर जब वो कमांडर ईस्टर्न कमांड मशरकी पाकिस्तान यानी नौ बांग्लादेश वहाँ पे गए, तो वहाँ पे क्या हुआ फैसला आपने खुद करना है। मैं उनके जो है वो ज़िंदगी के बारे में आपके सामने हकायक रखूँगा। ज़ाहिर है जो दिलचस्प भी होंगे और जो थोड़े से डिसपॉइंटिंग भी होंगे, ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि आज मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की स्टोरी सुनाऊंगा, और ये भी आपको बता दूं कि आज तक पाकिस्तानी जर्नैलों के जो सीनों पे तमगे लगे हुए हैं उनमें से किसी की तादाद भी 28 नहीं है, और ये 28 जो तमगे थे ये जनरल न्याजी के सीने पर लगे हुए थे। फैसला आपने करना है कि उन्होंने एंड पे जो फैसला किया वो सही था या गलत था, लेकिन मैं पहले आपके सामने जनरल न्याजी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, ज़ाहिर है मेरे ज़िले के थे, मेरी कौम के थे, तो मैं आपके सामने उनके फैक्ट्स रखता हूँ। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी फौजी तारीख के वाहिद जनरल जिनके सीने पर सबसे ज़्यादा मेडल्स लगे थे और जिनकी तादाद मैंने बताया है कि 28 थी। जनरल न्याजी ने कहा था, अभी जो टैंक थे वो ढाका में दाखिल नहीं हुए थे, उसकी नौबत भी नहीं आई। जनरल न्याजी ने कहा था कि जो टैंक हैं वो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर वो ढाका में दाखिल होंगे। उसके बाद जनरल न्याजी ने सरेंडर के बाद एक मौके पर कहा था कि अब मुझे अपने शहर यानी मियांवाली में वो बुर्का पहनकर जाना पड़ेगा, लेकिन ये अलहदा बात है कि वो बुर्का पहनकर नहीं आए। उसके बाद जनरल न्याजी ये आखिरी कैदी थे जिनको 1975 में तकरीबन 4 साल बाद वाघा बॉर्डर पर फौजियों ने वो फौज के हवाले किया, और इनकी जो कैद थी वो तकरीबन 4 साल पर मुहीत थी। जनरल गुल हसन ये आर्मी चीफ भी बने थे। जनरल गुल हसन ने अपनी किताब में जो है वो लिखा कि मैं उस वक्त GHQ में बैठता था और फैसला नहीं हो पा रहा था
کہ ایسٹرن کمانڈ وہ کس کے سپرد کی جائے، اور یہ بھی جنرل گل حسن لکھتے ہیں کہ کوئی بھی وہ ایسٹرن کمانڈ لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی جرنیل بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت 28 میڈلز والے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو 3 ڈویژن فوج دے کر وہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے بعد میجر جنرل خادم حسین راجہ، ان کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں صدیق سالک صاحب نے کافی تعریف لکھی ہے میجر جنرل راجہ کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے جی اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب جنرل نیازی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں کمان سنبھالنے کے بعد انہوں نے اجلاس کیا، اور انہوں نے اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، میں ان حرامیوں کی نسل تبدیل کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہاں پہ بنگالی میجر جن کا نام مشتاق تھا، وہ ساتھ والے واش روم میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے خودکشی کر لی جنرل نیازی کی اس بات کے بعد۔ یہ بات میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اس کے بعد 17 اگست 1988 یہ وہ تاریخ ہے جب جنرل ضیاء کا جو C-130 تھا وہ بھاولپور کے قریب بستی لال کمال میں وہ گرا۔ اس میں جنرل اختر عبد الرحمان بھی تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، لیکن ان کے ساتھ بریگیڈیئر صدیق سولک بھی تھے۔ یہ وہ بریگیڈیئر صدیق سولک ہیں جنہوں نے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہو تو ضرور پڑھیں، آپ کو بہت سارے حقائق کا پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں نے 10 اپریل 1971 جو ہے نا وہ 10 اپریل 1971 ایسٹرن کمان خادم حسین راجہ نے جنرل نیازی کے سپرد کی، یعنی خادم حسین راجہ فارغ ہوئے، وہ میجر جنرل تھے، انہوں نے کمان جنرل نیازی کے سپرد کی۔ یہ فکرہ سننے والا ہے۔ تو جنرل نیازی نے کہا کہ جنرل تم نے فوج کی کمان تو مجھے دے دی ہے، لیکن اب اپنی داشتوں کی، اپنی رکھیلوں کی کمان کب دو گے؟ اب یہاں سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ کر لیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ نیازی پٹھان ہیں، اور نیازی ہونے کی وجہ سے آصف زرداری اور خاص کر مولانا فضل الرحمان نے ان پر بیہودہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور نیازی کو ان کی چھیڑ بنا لیا۔ اور آصف علی زرداری نے ایک موقع پر کہا کہ عمران خان وہ جنرل نیازی کے رشتہ دار ہیں، حالانکہ زرداری خود حاکم علی زرداری کا بیٹا ہے جو قائد اعظم کو جو ہے وہ فوش اور ننگی گالیاں دیتا تھا۔ بہرحال وہ الزام لگاتے کہ خان صاحب جنرل نیازی کے رشتہ دار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم عمران خان کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہتھیار ڈالتے ہیں، یہ ہتھیار اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ میں آپ پہ آج کلیئر کر دوں کہ جنرل نیازی اور جنرل نیازی اور عمران خان کا دور دور تک آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کے جو قبیلے تھے، جو ان کے سب ٹرائب سے وہ علیحدہ تھے۔ عمران خان شیرمان خیل ہیں، میں میاں والی کو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں ان کے سارے خاندان کو جانتا ہوں، اور جو جنرل نیازی تھے وہ سراب خیل تھے۔ ان کے ٹرائبز میں ہی فرق تھا، لیکن یہ بات مشہور کر دی گئی، اور جو بھٹو کی مکاری ہے اور ایاری ہے، اس نے اپنے اوپر سے ملبہ ہٹانے کے لیے، یعنی جتنی کردار کشی جنرل یحییٰ کی اور جنرل نیازی کی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتے تھے، لیکن جتنا ڈالڈا بھٹو نے ملایا اس کی وجہ یہ تھی
کہ میرا جو ہے نا کردار وہ زیادہ ڈسکس نہ ہو۔ حالانکہ یہ بھٹو تھا جس نے یحییٰ کو کہا تھا کہ تم صدر بنو گے اور میں وزیر اعظم، اور شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیں گے، لیکن بھٹو نے اتنی کردار کشی کی ان دو جرنیلوں کی۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ ان میں کمزوریاں تھیں اور بہت بڑی کمزوریاں تھیں، لیکن بھٹو نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور بھٹو نے مشہور فقرہ کیا کرایا؟ بھٹو نے فقرہ جو ہے مشہور کرایا کہ جو مر گیا وہ شہید، جو بچ گیا وہ غازی، اور جو بھاگ گیا وہ نیازی۔ اور میں آپ کو پھر کلیئر کر دوں کہ عمران خان کا اور جنرل نیازی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان وہ شیرمان خیل ہیں اور جنرل نیازی وہ سراب خیل تھے۔ اس کے بعد کیریئر کا جب آغاز ہوا جنرل نیازی کا، تو انہیں دوسری جنگ عظیم لڑنے کے لیے وہ برما کے محاذ پر بھیجا گیا۔ وہاں ان کی بہادری اور دلیری پر ان کو برٹش آرمی نے نہ صرف ملٹری کراس دیا، بلکہ برٹش انڈین آرمی نے ان کو ٹائیگر کا خطاب دیا تھا، اور اس کے بعد وہ مشہور ہو گئے ٹائیگر نیازی۔ 1945 میں لیفٹیننٹ کرنل، جو اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے یحییٰ خان، وہ کمان کالج سرگودا میں تھے، اور جنرل نیازی نے ان سے تربیت حاصل کی تھی 1945 میں۔ 1965 کی جنگ میں بریگیڈیئر امیر عبداللہ خان نیازی اس وقت بریگیڈیئر تھے، ان کی شاندار جنگی خدمات کو سراہتے ہوئے اور ان کی دلیری کو دیکھتے ہوئے فیلڈ مارشل ایوب خان نے ان کو ہلال جرت کا جو ہے وہ تمغہ دیا تھا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں نشان حیدر کے بعد یہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو جنرل نیازی کو ایوب خان نے دیا۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں حالات تیزی سے جو ہے وہ سنگین ہوتے گئے، اور وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا پہنچ چکا تھا، دنیا جہان کا میڈیا وہاں پہ موجود تھا، ظاہر ہے گرما گرم خبریں تھیں۔ دسمبر 1971 میں بی بی سی برٹش براڈ کاسٹ کارپوریشن کو جنرل نیازی نے بی بی سی برہمن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن قرار دیا تھا کہ یہ برٹش براڈ کاسٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ برہمن براڈ کاسٹنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے بی بی سی ڈالڈا ملا رہا تھا اور مبالغے سے کام لے رہا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے برہم ہو کر کہا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کا وہ سیاہ دن آیا کہ جب ڈھاکہ کے مشہور و معروف پلٹن گراؤنڈ میں جنرل AA کے نیازی المعروف ٹائیگر نیازی نے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے سرنڈر کیا، اور اس طرح 90,000 سے زائد پاکستانی وہ جنگی قیدی بن گئے۔ اس کے بعد جی جنرل نیازی نے، یعنی یہاں پہ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ویلڈ بھی ہے کہ اس سے تو سوسائڈ بنتی تھی، خودکشی بنتی تھی، لیکن یہاں پہ جنرل نیازی نے جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو اپنا ریوالور پیش کیا۔ اور دوسری آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ریوالور جو ایک لیفٹیننٹ جنرل کا ریوالور تھا، وہ آج بھی انڈیا کے عجائب گھر یعنی میوزیم میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب سرنڈر کر دیا گیا تو آرمی پروٹوکول کے مطابق، جو کہ آرمی کا ضابطہ اخلاق تھا، اس کے مطابق جنرل نیازی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش، وہاں کے آرمی ہیڈ کوارٹر جبل پور میں قید کر دیا گیا، یعنی یہاں سے لے جانے کے بعد۔ اسی سارے سناریو کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے احمد فراز، آپ جانتے ہیں بہت مشہور اور انقلابی شاعر تھے، ان کی نظم آپ نے چیک کرنی ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی، اور نظم کا جو عنوان تھا وہ تھا پیشاور قاتلو۔ احمد فراز کئی دفعہ وہ جیل گئے، ان پہ کئی مقدمات بنے، یہ نظم کا عنوان تھا۔ اس کا ایک مصرع میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: ان کی نسلیں بدلنے تم آئے تھے،
یہ یعنی اس کا ایک مصرع ہے. نظم بہت کلاس کی ہے، احمد فراز کی ہے، اور اس کا ایک مصرع ہے ان کی نسلیں بدلنے تم آئے تھے. میں نے شروع میں بتایا نا کہ جنرل نیازی نے کمان سنبھالنے کے بعد کیا کیا تھا جب میجر مشتاق نے خودکشی کی. اس کے بعد غیر ملکی جریدے کے مطابق یعنی جنرل نیازی کے پاس عددی اکثریت بھی تھی اور کم از کم 2 ہفتے جنگ جاری رکھنے کی وہ صلاحیت بھی تھی. وہ اس پوزیشن میں تھے، لیکن جنرل نیازی نے وہ ہتھیار ڈال دیے. اس کے پیچھے اس غیر ملکی جریدے نے ایک سٹوری لکھی ہے. وہ سٹوری یہ تھی کہ جنرل جیکب، انہوں نے اس وقت جنرل امیر عبداللہ خان نیادی کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو ان کی تمام فیملی کو وہ قتل کر دیا جائے گا. اب اس غیر ملکی رپورٹ پہ جائیں تو یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ جو ہے نا وہ کمانڈر ہیں اور آپ کو اپنی فیملی کی پڑی ہوئی ہے اور ادھر آپ سے سرنڈر کروایا جا رہا ہے. یہ تو کوئی جو ہے نا وہ انڈیا کی یا کوئی پنجابی سستی فلم کا جو ہے وہ ڈائلاگ لگتا ہے. بہرحال اس کو غیر ملکی جریدے نے وہ رپورٹ کیا اس وقت کہ جنرل جیکب نے جنرل نیازی کو جو ہے وہ یہ دھمکی دی تھی. یہاں پہ بھی جنرل نیازی کی ایک بہت بڑی جو کمزوری ہے یا چول ہے وہ سامنے آتی ہے. بہرحال سرنڈر ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حبیب جالب نے نظم لکھی اور اس کا بھی ایک مصرع آپ کو جو ہے وہ سناؤں گا. اور یہ ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو آج تک اگر اس کی کوئی محسوس کرنے والا ہو تو گونج محسوس کر سکتا ہے. غالب نے کیا کہا تھا؟ حسین آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر، حسین آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر میں حیران ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں. دوبارہ سنیں، حسین آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر میں حیران ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جو آپ کو قائد اعظم نے دیا تھا، امانت کے طور پہ دیا تھا، جس میں لاکھ کروڑوں نہیں تو لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، جسے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے، جس میں کنواری لڑکیوں نے صرف عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائیں، اور کہا جاتا ہے کہ بعض علاقوں میں کنویں بھر گئے تھے لڑکیوں سے. اس دیش کے ساتھ آپ نے یہ کیا اور آپ ذکر کرتے ہیں وادی کشمیر کا. تھپڑ تو زناٹے دار ہے. اگر کوئی اس کی تپش یا اس کے نشان محسوس کرے تو یہ جو ہے نا ہم کشمیر کے لیے یہ کر دیں گے اور ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. وہ خیر آپ روزانہ سنتے ہیں یا کشمیر ڈے پہ سنتے ہیں، کتنا ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اس کے بعد بریگیڈیئر صدیق سولک ہی وہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس میں لکھتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. ہاں ایک حکم آیا تھا، وہ یہ کہ جنگ بندی کے لیے جو بھی ضروری ہو وہ مکمل اختیارات وہ AA کے نیازی کو دے دیے گئے کہ آپ جنگ بند کریں. اس کے لیے جو بھی شرائط ہیں یا اس کے لیے بھی جو بھی موڈیلٹیز ہیں ان کو طے کریں اور جنگ بند کر دیں، چاہے وہ اندر ہو چاہے وہ باہر ہو، مذاکرات کریں. اکارڈنگ ٹو بریگیڈیئر صدیق سولک کہ جی ایچ کیو پنڈی سے یہ حکم گیا تھا کہ آپ جنگ بندی کے لیے آپ کے پاس مکمل اختیارات ہیں. اس کے بعد بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب کہتے ہیں کہ کلکتہ میں، کیونکہ یہ اس وقت کے DGISPR بھی تھے، یہ خود قید تھے، کہ کلکتہ میں فورٹ ولیم میں میں نے سکوت ڈھاکہ پر وہ جنرل نیازی سے تفصیلی گفتگو کی. یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب کے بقول کہ جنرل نیازی وہ صرف راول پنڈی کے گلے شکوے کرتے رہے کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. یہ صدیق سالک صاحب نے لکھا. اس کے بعد یعنی جنرل نیازی نے کہا، یہ صدیق سالک سے گفتگو کر لیں،
کہ جنگ جاری رکھی جا سکتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بقول جنرل نیازی اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ آگے چل کے وہ بریگیڈیئر کو کہتے ہیں ڈھاکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں شہری زندگی مفلوج ہو جاتی، یہ وہ بریگیڈیئر کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈھاکہ کی گلیاں وہ لاشوں سے بھر جاتی، اس کے بعد لاشوں سے پورے بنگلہ دیش میں یا کم از کم ڈھاکہ میں طاعون پھیل جاتا۔ انجام یہی ہونا تھا جو ابھی ہوا ہے۔ یہ گفتگو ہے فورٹ ولیم میں جنرل نیازی کی ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے جو ہے وہ صدیق سالک کے ساتھ۔ اور ایک اور جو انہوں نے اہم بات کی وہ یہ کہ میں ہزاروں بیواؤں اور لاکھوں یتیموں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ میں ان کا سامنا کرتا۔ میں نے کیا بہتر سمجھا؟ میں نے بہتر سمجھا کہ 90,000 قیدی واپس لے جانا بہتر ہے۔ اب اس پہ وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے کویسچنز ہیں، کویسچن مارکس ہیں کہ جی میں جو ہے وہ لاکھوں یتیموں کا سامنا کس طرح کرتا، میں ہزاروں بیواؤں کا سامنا کس طرح کرتا، ڈھاکہ میں کیا پوزیشن ہوتی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے صدیق سالک کو کہا۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، چاہے وہ بدر کے 313 ہوں، چاہے وہ احد کے 1000 ہوں، تو ہم تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اگر آپ اس پہ جائیں تو پھر بہت سارے سوالوں کا جواب مل سکتا ہے۔ بہرحال جنرل نیازی نے یہ پلی لی۔ اس کے بعد جب بھٹو اقتدار میں آئے، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے مکمل طور پہ جو توپوں کا رخ تھا وہ جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی کی طرف کیے رکھا، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ مثلا انہوں نے اقتدار میں آتے ہی جنرل یحییٰ کو اور جنرل رانی کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد جنرل نیازی کے ساتھ کیا کیا، ان کو لیفٹیننٹ جنرل سے انہوں نے میجر جنرل بنا دیا، یعنی 3 اسٹار جنرل سے 2 اسٹار جنرل بنا دیا، ان کی جو ہے نا وہ تنزلی کر دی۔ پھر جولائی 1975 میں جنرل نیازی کو فوج سے ہی ڈسمس کر دیا 1975 میں۔ اس کے بعد جتنے بھی پہلے مرحلے میں جتنے بھی جنرل نیازی کے پاس میڈلز تھے وہ بھٹو صاحب نے واپس لے لیے۔ یہاں پہ بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ پینشن بھی جو ہے وہ ضبط کر لی جنرل نیازی کی، اور جو انہیں حلال جرت میں نے بتایا کہ نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا جو اعزاز تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد یہ خود جنرل نیازی نے بعد میں کہا کہ میری کردار کشی میں اور میرے امیج کو ڈسٹروائے کرنے میں جو ہے وہ بھٹو نے وہ کلیدی کردار ادا کیا، اور ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آگے چل کے انہوں نے جب ضیاء شاہد کو، مرحوم ضیاء شاہد خبر اخبار کے مالک تھے، ضیاء شاہد کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں جنرل نیازی نے کیا کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور بہت بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن جتنا جھوٹ پھیلایا گیا یا بولا گیا اس کا 1% بھی سچ نہیں ہے۔ یہ جنرل نیازی نے جو ہے وہ ضیاء شاہد کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ جی وہ بھٹو صاحب نے انہی کو جو ہے نا مورد الزام ٹھہرایا۔ بہرحال یہ ضیاء شاہد کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب بھی خیر زبردست ہے، اچھا ڈاکومنٹ ہے، اگر کبھی آپ کے ہاتھ لگے، ادھر پرانے بازاروں میں رلتی پھر رہی ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ہے میں نے ہتھیار کیوں ڈالے، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے امیر عبداللہ خان نیازی نے، AA نیازی یا المعروف ٹائیگر نیازی نے۔ میں نے ہتھیار کیوں ڈالے، اگر کہیں آپ کو سستی سی مل جائے تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ پھر کیا ہوا، بھٹو دور میں جنرل نیازی وہ سیاست میں آ گئے، اور وہ بھٹو کے خلاف بہت سخت تقریریں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک پارٹی بنائی، پارٹی کا نام کیا تھا، جماعت عالیہ مجاہدین، یہ جماعت کا نام تھا، جماعت عالیہ مجاہدین، اور ان کی جماعت کا
جو انتخابی نشان تھا وہ پگڑی تھا، پگڑی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنرل نیازی نے خود کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ وہ PNA پاکستان نیشنل الائنس جو کہ بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اس میں اس کی نیازی صاحب کی جماعت شامل ہو گئی PNA میں، اور وہ سٹیج پر بھٹو کے خلاف بہت زہریلی اور بہت لمبی تقریر کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بھٹو برابر کا شریک ہے۔ اس کے بعد جی جنرل نیازی امیر عبداللہ خان نیازی وہ 1915 میں میاں والی کے ایک چھوٹے سے علاقے بلوخیل میں، بلوخیل بھی پڑھتے ہیں اور بلوخیل بھی پڑھتے ہیں، تو بلوخیل میں جو ہے 1915 میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 1 فروری 2004 یہ وہ سال تھا جب 89 سال کی عمر میں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی المعروف ٹائیگر نیازی اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایسٹ پاکستان، کمانڈر ایسٹرن کمانڈ، یہ وفات پا گئے، اور ان کی عمر اس وقت جو ہے 89 ایئرس تھی، 89 سال، اور ان کو لاہور کے جو ہے وہ فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو محنت کا صلہ دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کومنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا انٹریکشن رہے، ہمارا اور آپ کا زیادہ تعارف ہو، ہماری جو ہے نا وہ جو حلقہ ہے بحث و مباحثے کا اس سے راستہ نکلتا ہے، اختلاف میں برکت ہوتی ہے، اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے میں بھی اور آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے تعاون سے میں یہاں پہ گفتگو کرتا ہوں، تو پارٹیسپیٹ کیا کریں، سوالات کیا کریں تاکہ مجھے جو اور چیزیں پتہ ہیں میں آپ کو اس کے جواب دے سکوں۔ اب آتے ہیں موجودہ، وہ میرے ایک دو ویورز بہت پسند کرتے ہیں، کت خانہ۔ یہ کت خانہ ہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستانی سیاست آپ کو کیا لگتی ہے؟ کت خانہ ہے۔ ابھی میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو مزید یقین ہو جائے گا کہ یہ کت خانہ ہے۔ دنیا کی سیاست ہوتی ہے، یہ کت خانہ ہے۔ اور میں ایک شخص کا پڑھ رہا تھا کہ 1947 کے بعد ہم جو آزاد ہوئے ہیں تو وہ گائے کا گوشت کھانے میں پوری طرح آزاد ہیں، کہ آپ کوفتے بنائیں، آپ سیخ کباب بنائیں، آپ کڑھائیاں بنائیں، جو مرضی کریں اس گوشت کے۔ ویسے تو آپ کے پاس کون سی آزادی ہے؟ یعنی آپ فلسطین کی حمایت میں ایک بیان جاری نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکتے، آپ ایران کی زبانی کلامی حمایت نہیں کر سکتے۔ کون سی آزادی اور کہاں کی آزادی جب پورا ملک ادھار پہ چل رہا ہے؟ میں روزانہ آپ سے پیسے ادھار لوں اور آپ کو آنکھیں دکھاؤں، میں دکھا سکتا ہوں اخلاقی طور پہ، ویسے بھی تو یہ کت خانہ ہی ہے۔ کت خانے کی جو پہلی خبر ہے نا وہ نصرت جاوید صاحب نے بریک کی ہے۔ نصرت جاوید بھی تحفے تحائف لینے والوں میں بڑے شوق سے ٹوکریاں لیتے ہیں تحفوں کی۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کو جیل کی حقیقت بتائیں گے، یہ نصرت جاوید نے دعویٰ کیا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اور کیا وہ حقیقت بتائیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے؟ یعنی وہ جیل میں ہیں، ان کا رمضان جیل میں تھا، ان کی عید جیل میں تھی، جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، تو اور کیا؟ یعنی انہوں نے عمران خان کی ٹانگیں توڑنی ہیں، انہوں نے عمران خان کے بازو توڑنے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے عمران خان کو؟ اور یعنی وہ اس بات سے بھی نہیں ٹلے کہ ان کی ایک ایسی اہلیہ، ہم مریم نواز پہ بات کرتے ہیں نا تو مریم نواز روڈ پہ سیاست کرتی ہیں، ہم جو ہے وہ کسی اور خاتون کا نام لیتے ہیں جو سیاست کرتی ہیں۔ تو ان کی اہلیہ جب وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے تو وہ سعودیہ 1-2 دفعہ گئے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نظر آئیں سعودیہ کے لیے،
مدینہ منورہ کے لیے یا مکہ معظمہ کے لیے، ویسے آپ نے دیکھا کہ ان کی کیا سیاسی سرگرمیاں تھیں، یہ انہوں نے کب سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا؟ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کا تعلق صرف عمران خان سے تھا۔ تو انہوں نے ان کی اس اہلیہ کو جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کو پہلے اڈیالہ میں، پھر بنی گالہ میں، پھر بنی گالہ کی کھڑکیاں بند کر دی گئیں، پھر جو ہے نا دروازے بند کر دیے گئے، کھڑکیوں پہ کالے جو ہے نا پیپر لگا دیے گئے، پھر اطلاعات ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ ہارپک کے قطرے پلائے گئے، وہ بیمار، اور کیا حقیقت بتائیں گے؟ یعنی بتانے والے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حقیقت بتائیں گے، اب انہوں نے نیا کام کیا کیا ہے؟ ادھر عدالت کا حکم ہے کہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہو، ادھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے شیشے کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، لکڑی کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور ایک بینچ نیچے رکھ کے اوپر خان صاحب کھڑے ہوئے، خان صاحب کا قد بھی آپ کو پتہ ہے تقریباً 6 فٹ ہے، وہاں سے چیخ کر انہوں نے صحافیوں سے بات کی، اور کیا حقیقت بتائیں گے؟ آج جج کے سامنے خان صاحب نے کہا، جج نے کہا کہ خان صاحب آپ جو ہے نا وہ پریس کانفرنس نہ کیا کریں، عدالت کے ڈیکورم کا خیال کیا کریں، تو خان صاحب نے کہا کہ آپ مجھے 10 منٹ دے دیں سماعت کے بعد، میں صرف 10 منٹ صحافیوں سے گفتگو کر لوں گا، اور گفتگو بھی وہ کروں گا کہ یہاں مجھے لوگ مل کر جاتے ہیں اور میری طرف سے باہر غلط باتیں کہہ دیتے ہیں، میں ان کی صفائی دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ بات اس طرح ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا، یہ جو نصرت جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو جیل کی حقیقت بتائی جائے گی، تو اور کیا حقیقت ہوگی؟ چلے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا ہے نا کہ ان کا یہ میری آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے کیسے دلیر ہیں، کیسے جو ہے نا وہ رکھوالے ہیں کہ جی میری آنکھوں میں ڈر۔ ایک 71-72 سال کا قومی ہیرو جس نے 3.5 سال اس ملک پہ حکومت کی، جس نے 8 فروری کو 70% ووٹ لیا، جس کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے ہیں۔ راج ناتھ کی آنکھوں میں ڈر دیکھو یارا، امید شاہ کی آنکھوں میں دیکھو مزہ آئے، مودی کی آنکھوں میں ڈر دیکھو کہ اس کو بھی پتہ چلے ڈر کیا ہوتا ہے۔ ادھر تو 48% تجارت جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے ان کچھ عرصے میں، ان کی آنکھوں میں ڈر دیکھو نا، پھر مزہ آئے، ہم بھی کہیں کہ کیا بات ہے جی جے کانت شکرے کی، اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا۔ بہرحال آخری خبر یہ ہے کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب بہت سینئر ہیں، منہ تو ان کا پپیتے کی طرح ہے، اور لوگوں کے سوئمنگ پول پہ بھی جاتے ہیں، بڑے مزے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور بڑے میز بھی صاف کرتے ہیں لوگوں کے، وہ یہ والے ناشتہ کیا اور کھانا کھایا، اور یہ اس کی ساری عمر دوسروں پہ ہی لگ رہی ہے، تو بازار حسن سے بھی کئی دفعہ کھانا کھائے ہیں۔ بہرحال وہ فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنا کر فاش غلطی کی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کے لفافوں پہ اثر پڑا ہے، جو ان کو ٹائم پہ پورا نہیں وہ بیانہ مل رہا۔ یار اب میں سر ماروں کسی دیوار کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم بناتی ہے پوری دنیا میں۔ وہ ادھر مانسیرس سے اس کو مار پڑی، کچھ ہی مار پڑی اسے، ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ لاہور میں 67,000 کی لیڈ سے، یہ میرا ویلاگ سنبھال کے رکھنا ہے، کسی دن تو سورج طلوع ہوگا، 67,000 کی لیڈ سے اس کینسر سروائیور نے جو اب ہسپتال میں، جس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر جاسمین راشد نے اس کو لتاڑا 67,000 کی لیڈ سے، اور وہ پپیتے کے منہ والا کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی ہے۔ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم بناتی ہے یا صدر بناتی ہے یا لوگ بناتے ہیں؟ یہ یعنی ذہنی بد اخلاقی اور بد دیانتی کا یہ کون سا لیول ہے جس پہ یہ لوگ یہ کروڑوں روپے لیتے ہیں؟ یہ یعنی یہ دیکھ کے نا، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں
جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں، جو آپ جیسے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، بچی ہیں، بچے ہیں، ان کو تو نوکریاں ملتی نہیں ہیں، وہی ریٹائرڈ بار بار ایکسٹینشنیں ریٹائر انہی کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ کروڑوں جنگ اخبار میں یہ موصوف لکھتے بھی ہیں اور جیو کا یہ لازم و ملزوم حصہ بھی ہیں، اور یہ ان کی آپ تھیوری دیکھیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ موٹر ویز کس نے بنائی، آگے چل کے فرماتے ہیں ایٹمی دھماکے کس نے کیے۔ A.Q خان کا بیان سن لیں اس پہ یوٹیوب پہ، A.Q خان کیا کہتے ہیں کہ دھماکے کس نے کرائے۔ اس کو جو چوڑیاں بھیجی تھیں وہ ان کے دوست حمید نظامی نے، کہ مجید نظامی نے، نوائے باغ کے مالک تھے، اس کو جو چوڑیاں بھیجی تھیں جب یہ دھماکے نہیں کر رہے تھے۔ کلنٹن کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے، یہ سہیل بڑائے صاحب فرما رہے تھے۔ اور پتہ نہیں کیا، مودی کس کے گھر آیا، اس بات کو وہ کریڈٹ سمجھ رہے تھے۔ گجرات کا کسائی وہ نواز شریف کے گھر آیا، یہ سہیل بڑائچ وہ خوبی بیان کر رہے تھے کہ بغیر ویزے کے وہ مسلمانوں کا قاتل، وہ اس کے گھر آیا، ساڑیوں کا تبادلہ ہوا، چادروں کا تبادلہ ہوا، سجن جندال آیا۔ یہ اس جیسے لوگ کہ جی اسٹیبلشمنٹ غلطی تب کرتی جب نواز شریف کی 170 سیٹیں ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ ان کو 70 کر دیتی، پھر ہم بھی کہتے۔ ان کی ٹوٹل ملک میں 30 سیٹیں ہیں، 30، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 224 کر دیا، کیونکہ قاضی فائدی صاحب کو بھی رحمت اللہ علیہ کو ایکسٹینشن دینی ہے، ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ پہ گلا ہے۔ بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، دونوں 2 نمبر ہیں، لیکن بنا دیے گئے، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نے فاش غلطی کی ہے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا بھی علاج یہی ہے۔ ابھی آگے دیکھیں آگے یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا۔ بات ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ احد پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو مان لینا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے نامدار، ختم الرسول، مولائے کل، دانائے سبل نے فرمایا اگر کوئی تمہیں کہے کہ احد کے پہاڑ نے جگہ چھوڑ دی ہے تو مان لینا۔ اگر کوئی تمہیں کہے نا کہ فلاں بندے نے فطرت بدل لی ہے تو نہ ماننا۔ ان کی فطرت ہے ڈسنا۔ ضیاء نے ان کو چوسنیاں پلائیں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس کو عامر کہتے ہیں۔ ان کو ضیاء کے علاوہ ہر کوئی لوہار سمجھتا تھا کہ یہ لوہار ہیں، یہ تو محسن کش ہیں۔ باجوہ نے ان کے ساتھ کیا کیا رجیم چینج آپریشن میں، آپ باجوہ کو روزانہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تیار رہے، وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، زندگی رہی تو میں ان کو یاد کروں گا۔ سبسکرائب، لائک اینڈ اسپیشلی کومنٹس اینڈ شیئر۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔